बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ फ़ातिमा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानी। मेरा नाम अनाया है। हम दो बहन भाई हैं। मेरे भाई मुझसे बड़े हैं और मैं छोटी। हमारे बाबा हमारे पैदा होने से पहले ही इंतकाल कर चुके थे। इसी तरह वक्त गुज़र रहा था, लेकिन मामा ने हमारे लिए खूब कमाई की और हमें खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया और पहनाया भी। कभी भी किसी ने हमारी तरबियत पर सवाल नहीं उठाए और ना ही कभी ये कहा कि आप लोग को तरबियत नहीं। मामा ने कभी भी हमें बाबा की कमी महसूस नहीं कराई। वो खुद ही हमारे लिए मामा और बाबा दोनों बनी रही और दोनों का प्यार देती रही। इसी तरह वक्त गुज़र रहा था। हम हंसी खुशी रह रहे थे। मामा बहुत खुश थी कि वो हमारी तरबियत के लिए कामयाब हो रही हैं और हम भी इस बात पर खुश थे। लेकिन कभी कभी बचपना था तो सवालात कर लेते थे कि मामा हमारे बाबा कहाँ हैं। तो मामा ये कहकर चुप करा देती थी कि बेटा वो एक स्टार बन चुके थे। तब हमें स्टार्स बहुत पसंद थे, इसीलिए वो कहती थी कि वो स्टार बन चुके हैं। तो हम आसमानों पर देखते और मामा को कहते ये वाले स्टार पक्का हमारे बाबा हैं। स्टार तो सभी खूबसूरत होते हैं, लेकिन कोई एक स्टार खूबसूरत नज़र आ जाता था ज़्यादा तो हम वही समझते थे कि वही हमारे बाबा हैं। इसी तरह वक्त गुज़र रहा था और हम अपने वक्त के साथ साथ बड़े हो रहे थे। मेरे भाई जो कि उनकी तालीम पूरी होने वाली थी, तो उन्होंने मेरे लिए भी स्टैंड बाय होना था और मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं हॉस्टल में एडमिशन करा दूँगा। दरअसल मेरी भी कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली थी। मेरे भाई मुझसे तकरीबन 10 साल बड़े थे और इसीलिए वो मेरे लिए जो भी सोचते बेहतर तरीके से सोचते थे और मामा भी बेहतर ही सोचती थी मेरे लिए। इसी तरह वक्त गुज़र रहा था और हम बहुत खुश थे। लेकिन क्या पता था कि खुशी इतनी देर रास नहीं आती। इसी तरह चल रहा था और मामा हमें कहने लगी कि अब तुम लोगों का वक्त आ गया है। अब जिसने हॉस्टल जाना है वो हॉस्टल जाएगी और दूसरी भी ज़िम्मेदारियां हैं मुझ पर जो मुझे पूरी करनी है। हम मामा की ये बात सुनकर हैरान हो जाते और सोचते कि कौन सी ज़िम्मेदारियां ऐसी हैं जो मामा ने पूरी करनी है। हम कुछ ना कहते क्योंकि अंदाज़ा लगाते तो गलत लग जाता था, क्योंकि अभी हम अपने तौर पर बच्चे थे और इतना नहीं सोचते थे। दिन गुज़रता गया और ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। दिन के साथ साथ हफ्ते गुज़रने लगे और यही सब चल रहा था। बहुत सी देर के बाद फिर मैं हॉस्टल चली गई और मेरे भाई और मामा इसी तरह घर में रहते थे। पहले तो हम 3 लोग थे, मेरे जाने के बाद 2 लोग रह गए। मैं ऐसे हॉस्टल गई थी जहाँ से जब तक कुछ बन ना जाऊँ तब तक वापस नहीं आ सकती थी। दरअसल मुझे डॉक्टर बनना था, तो बस मुझे उसी के लिए तालीम हासिल करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा तालीम। मुझे वक्त गुज़रता गया और कुछ समझ ना आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। दरअसल मेरा वहाँ दिल नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी के तहत मुझे फिर भी वहाँ रहना पड़ता था। मैं वहाँ रहती थी, मोबाइल होता था जिससे मैं बात कर सकती थी, लेकिन ये था कि मैं कभी घर नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ से छुट्टियाँ नहीं होती थी। ऐसे ही चलता रहा। भाई को जॉब भी मिल गई। मामा ने मुझे बताया वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके थे। दरअसल उन्होंने तालीम भी इसी के लिए हासिल की थी। वो कंप्यूटर करते थे, कंप्यूटर का उनका बहुत शौक था और कंप्यूटर की ही पढ़ाई की। इसी तरह वक्त गुज़र रहा था। फिर भाई की शादी हो गई, लेकिन अफ़सोस इस बात का था कि मैं नहीं आ सकती थी। मेरी भाभी का नाम गनिया था। मामा ने भाई को इस बात के लिए भी बहुत मनाया था, क्योंकि वो दरअसल इस बात को मान ही नहीं रहे थे। मेरे भाई का नाम फ़रीद था। मेरी मामा बहुत उनको समझाती थी कि फ़रीद बेटा, बस अब आपको मानना पड़ेगा मेरी हर बात को। फिर इसी तरह हो रहा था और भाई की शादी हो गई गनिया नामी लड़की से। मेरी भाभी शुरू-शुरू में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ठीक 1 साल बाद
انہوں نے اپنے گل و رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ مجھ سے بھی بہت اچھے سے شروع میں بات کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اللہ نے مجھے بہن کی صورت میں، بھابھی کی صورت میں ایک بڑی بہن عطا کر دی ہے۔ یہی ہو رہا تھا اور میں تو ان کے لیے اچھا سوچتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ہمارے لیے کیا سوچتی ہیں۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ 1 سال بعد اپنے گل و رنگ دکھانے شروع کیے انہوں نے۔ ماما کو بہت ڈسٹرب کرتی تھی اور ماما سے دن بھر لڑائی کرتی تھی۔ ماما کام سارے خود کرتی، لیکن پھر بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ سارے کام وہ خود کرتی ہیں، اور وہ میرے بھائی فرید کو بہت بھڑکاتی تھی۔ بھائی بھی ایک دن ایسا قدم اٹھا بیٹھے کہ میں نے جب سنا میری تو جان نکل گئی۔ اسی طرح لڑائیاں ہوتی۔ بھائی جب آفس سے آتے تو بھابھی شکایت کرنا شروع ہو جاتی، لیکن ماما نے کبھی بھی شکایت اور شکوہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھائی ماما کو ہی غلط سمجھتے تھے، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید ماما کی ہی کوئی غلطی ہے۔ یہی بات ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک دن بھائی نے ماما کو کہا کہ ماما کیوں نہ ہم باہر چلیں، تو ماما ان کے ساتھ باہر جانے پر راضی ہو گئی، لیکن ماما کو کیا پتا تھا کہ ان کا بیٹا ان کو کہاں چھوڑ کر آئے گا۔ بھائی جب ماما کو لے گئے تو بھائی نے ماما کو اولڈ ہوم پر چھوڑ دیا، اور خود بھی وہیں کھڑے تھے۔ جب اس عورت نے ماما کو اولڈ ہوم میں دیکھا اور جب ماما نے خود کو اس جگہ پر پایا تو ماما نے کہا، بیٹا تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تو بھائی نے کہا، آپ میری بیوی سے روز لڑتی ہیں، اسی لیے آپ کا یہی مقام ہے، آپ یہیں رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ماما چپ ہو گئیں اور ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے مقدر میں اب یہی لکھا ہے۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ مجھے بھی ان باتوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ یہ تو جب ماما باہر آئیں تو انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ جب ماما کو اس میڈم نے دیکھا جو اولڈ ہوم کی میڈم تھی، تو وہ ماما کو کہنے لگی، اس نے ماما کو کچھ اشارہ کیا اور بھائی نہ سمجھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ وہ ایسے گپے لگا رہے تھے جیسے وہ کئی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ یہی سوال بھائی نے کیا کہ آپ لوگ تو ایسے گپے لگا رہے ہیں جیسے آپ لوگ سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ اس عورت نے کہا، جی ہم سالوں سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ آج سے تقریباً 27 سال پہلے تمہاری ماما آئی تھی ایک بچہ لینے کے لیے، اور میں نے اس کو اسی اولڈ ہوم سے ایک بچہ دیا تھا۔ تمہاری ماں ہر سال مجھ سے ملنے آتی اور میں اس بچے کے بارے میں اس سے پوچھا کرتی تھی، تو وہ مجھے بتاتی کہ میں نے اس کو پڑھایا لکھایا، اور پھر مجھے بتاتی کہ میں نے اب اس کو نوکر بنا دیا ہے، اور پھر جب آخری بار مل آئے تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کی شادی کرا دی ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ بچہ کون ہے؟ بھائی حیرت کی نگاہوں سے اس میڈم کو دیکھنے لگے۔ میڈم نے کہا، اتنے معصوم اور بھولے مت بنو، کیونکہ اتنے تم ہو نہیں۔ تم خوب اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ بھائی نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، لیکن وقت بہت گزر چکا تھا اور کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بھائی نے ماما سے معافی مانگی اور وہاں سے لے گئے۔ ماما تو نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن بھائی زبردستی کرنے لگے۔ تو اس اولڈ ہوم والی میڈم نے کہا، تم ہی ہو وہ بچے جس کو اس نے اپنے گھر میں پناہ دی، جس کو پالا پوسا بڑا کیا۔ تیرے بعد اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی، لیکن تو نے کیا کر دیا؟ اسی کے گھر سے اس کو نکال دیا۔ اس نے ساری جائیداد تیرے نام کر دی، اور تو نے کیا کیا؟ بھائی شرمندہ نگاہوں سے نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے، تو میری ماما نے میڈم کو کہا، میرے بیٹے کو شرمندہ مت کرو، دراصل میں نے تو کبھی اس کو غیر کہا ہی نہیں، یہ تو میرا خود کا بیٹا ہے۔ ماما یہی سب باتیں کر رہی تھی جب گھر آئی تو غنیہ بھابھی کے رنگ اڑنے لگے، اور وہ کہنے لگی کہ تم پھر اس کو لے آئے ہو فرید، تمہیں پتہ نہیں ہے کتنا لڑتی ہے مجھ سے۔ بھائی نے کہا، تم اپنی بکواس بند کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بھابھی کہنے لگی، ضرور اس بڑھیا نے تمہیں کچھ میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ یہی بات سننا تھا اور بھائی نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ یہی سب چل رہا تھا اور بھائی نے اسی وقت اس کو طلاق دے دی۔ غنیہ بھابھی وہاں سے چلی گئی۔ ماما کا مجھے فون آیا
تو انہوں نے مجھے ساری تفصیل بتا دی۔ اسی طرح میری بھی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور میں گھر واپس آ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا آپ پریشان نہ ہوں، میں ویسے بھی گھر واپس آ رہی ہوں۔ انہوں نے جب میری یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہو گئیں، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ہم سب بھی پریشان رہ گئے۔ جب ماما اور بھائی ساتھ لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک خبر آئی۔ فرشتہ ماما اور بھائی دونوں کو دکھائی دینے لگا۔ دراصل وہ فرشتہ موت کا فرشتہ تھا۔ بھائی نے جب اس فرشتے کو دیکھا تو کہا آپ میری ماما کو چھوڑ دو لیکن مجھے لے جاؤ۔ تو فرشتے نے کہا یہ سودا پہلے ہی ہو چکا ہے، زندگی تو تمہاری ختم ہونی تھی لیکن تمہاری ماں نے ہر تکلیف خود پر لے لی اور کہا میرے بیٹے کو چھوڑ دو لیکن مجھے لے جاؤ۔ بھائی کی بہت سی منتوں کے بعد بھی ایسا کچھ نہ ہو سکا اور ہماری ماما آخر ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ ہم ہنسنا بھول گئے تھے، بالکل بھی کچھ سمجھ نہ آتا، بس ایسے رہتا جیسے دنیا اجڑ گئی ہے۔ سب کچھ ایسا ہی لگتا تھا، نہ کسی سے اتنی بات کرتے اور نہ ہی کبھی گھر سے اتنا باہر نکلتے۔ بھائی نے پھر مجھے ہنسانے کے لیے، میرا دل لگانے کے لیے مجھے جھوپ پر لگا دیا۔ دراصل وہ ہاسپٹل ان کے اپنے دوست کا تھا جس پر میں بلند مرتبے پر تھی کیونکہ میں نے تعلیم حاصل کر لی تھی اور یہ تعلیم میں نے اپنی ماما کے ہوتے ہی حاصل کر لی تھی اور میں اس بات پر شکر کر رہی تھی کہ شکر الحمدللہ مجھے کسی اور کے سہارے نہیں بیٹھنا پڑا۔ بھلے ہی بھائی ہوں لیکن ماما کے جانے کے بعد وہ بھی غیر ہو گئے تھے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں اکیلی رہ گئی تھی، لیکن شکر اس بات کا ہے کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی تھی، اسی لیے مجھے غم نہیں ہوتا تھا۔ غم اس بات کا ہوتا تھا کہ انہوں نے کر دکھایا کہ یہ میرے سگے بھائی نہیں ہیں، انہوں نے خود ثابت کر دیا کہ غیر کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ لیکن میں غلط تھی۔ میرے بھائی کو احساس جب ہوا تو وہ واپس آئے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا آئندہ کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دراصل وہ 2 بار غلطی کر چکے تھے اور دونوں بار انہوں نے معافی مانگی۔ میری تو ماما نے تربیت ہی ایسی کی تھی کہ مجھے تو ایسا کرنا ہی نہیں آتا تھا کہ میں کسی کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ میں نے بھی ان کو معافی دے دی اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوبارہ سے بھائی کی شادی ہو گئی اور میں اپنے بھائی اور بھابھی دونوں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر آپ کو کسی اور ٹاپک کے متعلق انفارمیشن یا سٹوری چاہیے ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔